मकाम, अगर 10 किलो, उन्हें अगर 10 किलो साहब दूध के देखिए, मेरी बात सुने, क्यों सुनूं अब 10 किलो चुप्पी नहीं हो रही, बात सुनूं। अगर थोड़ा सा पेशाब डाल दें तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं, अगर उनको मिंबर पे खड़ा कर दो तो अल्लाह की कसम उस जैसा खतीब कोई नहीं, अगर जिहाद के मैदान में उतार दो तो उस जैसा सिपा सालार कोई नहीं, अगर मसनद पे बिठा दो तो उन जैसा उस्ताद कोई नहीं, उन जैसा उस्ताद कोई नहीं, फतवे की मसनद पे बिठा दो तो उन जैसा मुफ्ती कोई नहीं है। इमाम इब्न तैमिया की क्या शान ये बयान करेंगे, और आज कहते हैं मुतशद्दिद है। जिस इमाम की बात पसंद रहे वो मुतशद्दिद है। ये मुहद्दिसीन के बारे में आप लोगों का अखलाक है, ये अंदाज है। अल्लामा इब्न तैमिया की 170 से ज़ायद मुहद्दिसीन ने तदलील, तफसीक और तकफीर की हुई है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बोल टीवी पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की शान में बहुत गुस्ताखी की गई और उन पर तानो तशनी की गई, और वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की तरफ से की गई और बिला जवाज़ की गई। एक इल्मी बात हो रही थी कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने भी उस हदीस को ज़ईफ़ कहा है मौलूद काबा के हवाले से, तो इसको बुनियाद बनाकर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पर कीचड़ उछाला मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने। तो हम आज बताना चाहते हैं कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की बारे में उलमाए उम्मत की राय क्या रही है। जो बरेलवियों के बुज़ुर्ग हैं वो क्या कहते रहे हैं, जो देवबंदियों के बुज़ुर्ग हैं वो क्या कहते रहे हैं, अहनाफ जो हैं वो तो मुश्तरका बुज़ुर्ग हैं ना, बरेलवी अहबाब के भी, देवबंदी अहबाब के भी, उनकी राय क्या थी शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला के बारे में। और वो लोग जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला के दौर में मौजूद थे या फिर उनके दौर के मुत्तसिल बाद आए, यानी उनके बिल्कुल करीबी दौर के लोग थे, वो क्या राय रखते हैं, उनकी राय ज़्यादा मोतबर होगी या फिर इन लोगों की राय जिनको अपने भी अपनाने के लिए तैयार नहीं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को बरेलवी अहबाब अपनाने के लिए तैयार नहीं है अक्सरियत। मैं बता चुका हूँ कि मौलाना खादिम रिजवी साहब तो उन्हें गालियाँ देते हैं, कुत्ता कहते हैं कि कुत्ता भौंके तो क्या असर होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे लोग वो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर तान करते हैं। इसी तरह देवबंदी अहबाब में एक गुज़रे अबू बकर गाज़ीपुरी साहब, तो उन्होंने भी अपने सारे बुज़ुर्गों को लात मार कर उनकी गोया दूसरे लफ्ज़ों में तौहीन कर दी कि वो तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ें करते रहे, उनको मुज्तहिद, मुफस्सिर और आलिम कहते रहे, शेखुल इस्लाम कहते रहे। और उन्होंने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को अबू बकर गाज़ीपुरी साहब ने ये बावर कराने की कोशिश की कि वो अहले सुन्नत में ही शामिल नहीं है, अहले सुन्नत से खारिज हैं माअज़ल्लाह। तो अभी मैं कुछ हवाले पेश करता हूँ। सबसे पहले अबुल बका सुबकी हैं, 777 हिजरी में जो फौत हुए हैं, अबुल बका सुबकी, ये तकरीबन उस दौर के बंदे हैं, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के करीबी दौर के बंदे। वो फरमाते हैं कि वल्लाहि या फ़ुलान मा युबग़िज़ु इब्न तैमिय्यत इल्ला जाहिलुन और साहिबु हवा। वो अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं, अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, इब्न तैमिया से बुग़्ज़ वही रखता है जो जाहिल हो या नफ्स परस्त हो। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से बुग़्ज़ रखने वाला या जाहिल होगा या नफ्स परस्त होगा, या उसे पता ही नहीं होगा कि इब्न तैमिया की शान और उनका मकाम क्या है, या फिर वो हट धर्मी पर उतरा हुआ है, मसलक परस्ती में वो मुब्तला है, इसलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन करता है और उनसे बुग़्ज़ रखता है। वो फरमाते हैं फल जाहिल ला यदरी मा यक़ूल, जाहिल को तो पता ही नहीं वो क्या कह रहा है, उसका क्या कसूर है, जाहिल तो होता ही जाहिल है। लेकिन वसाहिबुल हवा यसुद्दुहु हवाहु अनिल हक़्क़ि बादा मारिफतिही बिही, लेकिन जो नफ्स परस्त शख्स है उसे पता चल जाता है हक़ का, उसे पता है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम हैं, जलील कदर आलिम हैं, वो मुज्तहिद हैं, वो मुफस्सिर हैं, वो मुहद्दिस हैं, वो फ़क़ीह हैं, सारा कुछ जानता बूझता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी हट दर्मी, उसकी नफ्स परस्ती उसको मजबूर करती है कि वो हक़ बात का इजहार न करे बल्कि उसके ख़िलाफ़ बोले। ये अर्रद्दुल वाफ़िर है
ابن ناصرالدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں صفحہ نمبر 99 ہے 99، اس میں ابو البقاء سبکی کا یہ قول منقول ہے۔ علامہ ابن تیمیہ وہ آدمی ہے کہ جو حدیث کے اندر بالخصوص متسائل ہے، ہر وہ حدیث کہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں آتی ہے علامہ ابن تیمیہ اس کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو احناف کے جو بڑے بزرگ ہیں، جن کو احناف اپنے بڑے بزرگوں میں شمار کرتے ہیں اور ان کی کتابیں فقہ حنفی کی معتبر ترین کتابیں ہیں، ان کا کیا خیال ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں؟ زین الدین بن ابراہیم بن محمد ابن نجیم حنفی، جن کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، فقہ حنفی میں ان کا اتنا مقام ہے کہ امام ابو حنیفہ ثانی انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں امت میں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ 970 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الحافظ عالم العرب ابو العباس ابن تیمیہ، کہ وہ الحافظ ہیں۔ الحافظ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیا پتہ الحافظ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصطلاحات حدیث پڑھیں پہلے۔ محدثین اہل علم جو ہیں وہ الحافظ کسے کہتے تھے؟ لاکھوں حدیثوں کے حافظ، لاکھوں حدیثوں کے حافظ، سند و متن اور تمام علل وغیرہ کے ساتھ حدیثیں جسے یاد ہوتی ہیں، الحافظ۔ تو وہ فرماتے ہیں الحافظ عالم العرب، عرب کے بہت بڑے عالم، عرب کے عالم۔ ظاہر ہے جو عرب کا عالم ہوگا وہ عجم کا تو بلولا ہی ہوگا نا، عرب کے عالم ہیں وہ۔ تو یہ ابن نجیم ابو حنیفہ ثانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے۔ یہ البحر الرائق، یہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے۔ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی فقہ کی کتنی معتبر ترین کتاب ہے البحر الرائق۔ اس میں جلد 1 صفحہ 86 پہ یہ بات ابن نجیم حنفی ابو حنیفہ ثانی نے لکھی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی ابن نجیم ہے، لیکن یہ سراج الدین عمر بن ابراہیم بن نجیم حنفی ہیں، 1005 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ وہ النہر الفائق شرح کنز الدقائق میں لکھتے ہیں۔ کنز الدقائق ایک معتبر اور بنیادی کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس کی شرح ابن نجیم ابو حنیفہ ثانی نے بھی کی ہے، اور وہ البحر الرائق کے نام سے۔ اور ابن نجیم حنفی سراج الدین عمر بن ابراہیم نے بھی کی ہے، جو 1005 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب النہر الفائق ہے، وہ بھی کنز الدقائق کی شرح ہے۔ جلد 3 صفحہ 326 میں وہ لکھتے ہیں شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ، شیخ الاسلام۔ شیخ الاسلام کسے کہتے ہیں؟ مفتی حنیف قریشی صاحب کو پتہ ہوگا شیخ الاسلام کیا چیز ہوتا ہے، شیخ الاسلام کی کیا شان اور کیا مقام ہوتا ہے۔ چند ہی تو لوگ ہیں اس امت میں جن کو شیخ الاسلام کا لقب ملا اور ان کے ساتھ معروف بھی ہوا، اور ان میں سے سب سے زیادہ اگر معروف ہوا ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ معروف ہوا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ گواہی ہے ابن نجیم حنفی سراج الدین عمر بن ابراہیم کی، جو النہر الفائق کے مصنف ہیں شرح کنز الدقائق۔ اسی طرح ملا علی قاری حنفی، 1014 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ملا علی قاری حنفی، دیوبندی ہوں بریلوی ہوں سب کے نزدیک ملا علی قاری حنفی کا ایک بڑا مقام ہے، اور وہ حنفی کبار علماء جو احناف کے ہیں، کبار علماء ان میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان من اکابر اہل سنت والجماعت ومن اولیاء هذه الامہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت میں صرف داخل ہی نہیں تھے بلکہ اکابر میں تھے، اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء میں سے ایک تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ومن اولیاء هذه الامہ، اس امت کے اولیاء میں سے ایک ولی ہیں جو معروف ہو، ویسے تو ہزاروں لاکھوں اولیاء ہیں اس امت میں، لیکن اس امت کے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں ان میں سے ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی۔ یہ گواہی آپ کے گھر کی ہے مفتی حنیف قریشی صاحب ملا علی قاری حنفی کی۔ آپ کو چاہیے کہ ان کی قبروں کو لاتے ماریں، ان پر تان و تشنیع کریں کہ ایک جو معاذ اللہ آپ نے کہا کہ فاسق و فاجر و کافر شخص، اس پر میں ابھی بات آ رہی ہے انشاءاللہ، تو ایسے شخص کو انہوں نے کہا کہ یہ اکابر اہل سنت میں سے ہیں اور یہ اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ یہ ملا علی قاری حنفی کی کتاب جمع الوسائل جلد 1 صفحہ 208 ہے۔ اسی طرح ابن عابدین شامی حنفی، فتاوی شامی سے کون جو ہے وہ جاہل ہے؟ کسے نہیں پتا کہ فتاوی شامی کیا چیز ہے اور فقہ حنفی میں اس کی کیا وقت ہے اور کیا قدر ہے۔ تو فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے جلد 4 صفحہ 233 میں، ابن عابدین شامی حنفی جو 1252 ہجری میں فوت ہوئے، وہ لکھتے ہیں شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ، شیخ الاسلام، انہوں نے بھی کہا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کہا ہے، شیخ الاسلام۔
تو اکثر دیوبندی اور بریلوی علماء جو وہ اپنے ان بزرگوں کی بات کو مانتے ہی رہے ہیں اور قدر و عزت کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ دیوبندی احباب کی اگر بات ہو تو جناب سرفراز خان صفدر صاحب، جنہیں بہت بڑا مقام دیوبندی احباب میں حاصل تھا، تو وہ لکھتے ہیں کہ اکثر اہل بدعت حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن قیم کی رفیع شان میں بہت ہی گستاخی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بہت بدعتی ہیں، بدعتی لوگ ہیں جو اکثر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اہل سنت تو ایسے نہیں کرتے۔ اور آگے انہوں نے ملا علی قاری حنفی کا قول وہ نقل کیا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور یہ ان کی کتاب ہے سرفراز خان صفدر صاحب کی باب جنت، صفحہ نمبر 29 ہے۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب سے کون واقف نہیں، دیوبند میں سے بڑے عالم ہیں ان کے، جسٹس تقی عثمانی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اصول تفسیر جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ اصول تفسیر کے موضوع پر علامہ ابن تیمیہ کا شورۂ آفاق رسالہ ہے، اس کا نام بھی اصول تفسیر ہے، جو اصول ابن تیمیہ نے اس میں بیان فرما دیے ہیں اگر ان کی رعایت کر لی جائے تو تفسیر قرآن کے معاملے میں گمراہی سے بالکل امن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر گمراہی سے بچنا ہے قرآن کی تفسیر میں تو ابن تیمیہ کے اصولوں کو لازم پکڑ لو۔ ایسا شخص جس نے اصول متعین کیے ہیں ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کہ وہ عالم ہی نہیں تھے، وہ متشدد تھے، اور علماء نے ان کی وہ کافر اور فاسق کہا ہے معاذ اللہ۔ اسی طرح بریلوی احباب کی اگر بات کی جائے تو پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی، ان سے کون واقف نہیں ہے بریلویوں کے ہاں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے جو جد اعلیٰ ہیں پیر میر علی شاہ گولڑوی، پیر میر علی شاہ گولڑوی، وہ بھی کہتے ہیں کہ غفر اللہ لہو کے الفاظ لکھا کرتے تھے اور شیخ کا لفظ بھی لکھا کرتے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ ان کے نزدیک بھی ابن تیمیہ فاسق فاجر نہیں تھے، ورنہ شیخ اور غفر اللہ لہو کے الفاظ کیوں لکھتے وہ۔ اسی طرح پیر نصیر صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ جیسا علامہ دہر اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم، علامہ سب سے بڑا عالم، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام، اور یہ راہ و رسم ان کی جو کتاب ہے اس میں صفحہ 110 پہ یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم ان متبحر عالم اور خادم اسلام ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم ان دونوں کے متبحر عالم اور خادم اسلام ہونے میں بالکل کوئی شبہ نہیں ہے اور کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ مہر منیر ان کی کتاب ہے، صفحہ 142 ہے۔ اسی طرح اور بھی بریلوی علماء نے تعریف کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تو بریلویوں کو کوئی اشکال نہیں ہے، ان کے تو اکثر جو عقائد ہیں وہ انہی کی کتابوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بڑا مقام دیتے ہیں، خاتمۃ المحدثین اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں طبقات الحفاظ میں صفحہ 520 پہ فرماتے ہیں ابن تیمیہ الشیخ الامام العلامہ الحافظ الناقد الفقی المجتہد المفسر البارئ شیخ الاسلام، کہ شیخ امام بھی تھے، علامہ بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، الحافظ بھی تھے، بہت بڑے محدث تھے، الناقد رجال وغیرہ اور حدیث کے ناقد تھے، حدیث کی صحت ضعف کے ماہر تھے، الفقی قرآن و سنت سے مسائل کے استنباط پر بہت بڑا ان کو ملکہ حاصل تھا، فقی تھے وہ، فقی اور مجتہد تھے، مفسر تھے قرآن کریم کے، البارئ باقی علماء سے ممتاز تھے اور شیخ الاسلام تھے۔ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو آپ ان علماء کی مخالفت کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کون پوچھتا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب ان علماء کے مقابلے میں۔ اسی طرح ایک مفتی غلام سرور قادری صاحب بریلوی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ امام حافظ ابن قیم کو اور اسی طرح شیخ الاسلام امام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہابیہ کا مرشد کہنا درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہنا کہ یہ وہابیوں کے امام ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل سنت اور اس امت مسلمہ کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں وہ تو اہل سنت کے امام ہیں اور اس امت کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، یعنی جو بات ملا علی قاری حنفی نے کہی تھی نا وہی نقل کی انہوں نے بھی، غلام سرور قادری صاحب نے۔ یہ سلطان الفقہ المعروف فتاوی نظامیہ یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 504 ہے۔
تو جو لوگ پڑھے لکھے تھے یا جو اپنے اسلاف کو جانتے تھے یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام مرتبے کو جانتے تھے، انہوں نے تو ان کی تعریف ہی کی ہے۔ یہ جو جاہل بعد میں پیدا ہوئے ہیں متعصب قسم کے نفس پرست، جنہیں ابو البقاء سبکی نے کہا نا نفس پرست ہیں، یا جاہل ہیں یا نفس پرست ہیں، انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد، پہلے تو یہ بتا دوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہر فن میں شاگرد ہیں اور ہر فن میں امام شاگرد ہیں۔ تفسیر میں دیکھیں تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام المفسرین، اور اگر رجال میں دیکھیں، نقد میں دیکھیں تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ناقد الحدیث مسلم امت کے نزدیک، یعنی کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، جتنے بھی لوگ ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو ناقد سمجھتے ہیں اور رجال میں ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، عقیدے میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اسی طرح اور بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے شاگردوں نے کیا کہا ہے، جو غیر متنازع شخصیات ہیں عالم اسلام میں، ان کے شاگرد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الشیخ الامام العلامہ الحافظ الناقد المجتہد المفسر البارئ شیخ الاسلام عالم الزہاد نادرۃ العصر۔ یہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہیں، اور کچھ زائد باتیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہیں کہ وہ امام بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم، الحافظ بھی ہیں، بہت بڑے محدث، الناقد بھی ہیں، حدیث کی صحت و ضعف کے بھی امام ہیں، المجتہد بھی ہیں، قرآن و سنت سے اجتہادات انہی کا خاصہ ہے، بہت بڑے بڑے اجتہادات انہوں نے کیے ہیں، المفسر ہیں، قرآن کریم کی تفسیر بھی انہوں نے بہت خوب کی، البارع ممتاز ہیں باقی علماء سے، شیخ الاسلام بھی ہیں، اور عالم الزہاد زاہدوں میں بھی بہت بڑے ایک مینارے ہیں۔ یعنی اگر آپ زہاد کو دیکھنا چاہیں، بڑے بڑے زاہد جو اس امت میں گزرے ہیں، ان میں سے بہت بلند درجے میں آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے۔ نادرۃ العصر، زمانے میں ایسے تو ملتے ہی نہیں لوگ، یگانہ روزگار لوگ، یگانہ روزگار۔ تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا کہ شیخ الاسلام، اس کے علاوہ بھی انہوں نے تعریفیں کی ہیں، ان کے تو استاذ تھے۔ تو ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں، انہوں نے طبقات الحنابلہ کا الذیل لکھا، اس میں انہوں نے لکھا الامام الفقی المجتہد المحدث الحافظ المفسر الزاہد شیخ الاسلام و عالم العالم۔ فرماتے ہیں وہ امام بھی ہیں، وہ فقی بھی ہیں، وہ مجتہد بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، وہ حافظ بھی ہیں، وہ مفسر بھی ہیں، وہ زاہد بھی ہیں، شیخ الاسلام بھی ہیں، عالم العالم، بہت بڑے بڑے جلیل القدر علماء میں سے بھی بڑے عالم وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ شاگرد کیا کہہ رہے ہیں، جو شاگرد ہیں اور غیر متنازع شخصیات، سچے ہیں، دیانتدار ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، ان پر کسی کو یعنی کوئی بالکل اس طرح کی کلام نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی جھوٹا ہو معاذ اللہ، یا کوئی دیانتداری سے عاری ہو کہ اس کی بات نہ مانی جائے۔ یہ تو مسلم شخصیات ہیں نا عالم اسلام کی۔ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کی زندگی کا ایک عرصہ گزرا ان کے ساتھ، وہ یہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک امام ہیں، ان کے شاگرد امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہیں عالم اسلام میں غیر متنازع شخصیت ہیں۔ دیوبندی احباب ہوں، بریلوی احباب ہوں، اہل حدیث احباب، سارے کے سارے مسلمان امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جلیل القدر محدث اور ایک انتہائی دیانتدار شخص تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے استاذ کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے استاذ کے بارے میں کہتے ہیں کانا یتیمن فی الحدیث کانا مسکینن فی الحدیث، حدیث میں وہ یتیم تھے، حدیث میں مسکین تھے۔ لیکن وہ جو امام صاحب جو حدیث میں یتیم اور مسکین ہے، اپنے شاگرد کے بقول، شاگرد رشید کے بقول، ان کی تعریف میں، ان کی فضیلت میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں۔ ان کی فضیلت کو حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جن کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ حدیث میں یتیم و مسکین ہے امام صاحب، تو ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ تو جن کے شاگرد ان کی تعریفوں میں یعنی اتنا مبالغہ کر رہے ہیں، مبالغہ لفظوں کے اعتبار سے، ورنہ حقیقت میں ایسے تھا۔
یعنی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں، اور حقیقت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان تعریفوں کے مستحق تھے. تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کے استاد جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ معاذ اللہ فاسق فاجر تھے. اب مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو دعویٰ کیا اس لائیو پروگرام میں، علامہ ابن تیمیہ کی 170 سے زائد محدثین نے تدلیل، تفسیق اور تکفیر کی ہوئی ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹی وی چینل ہے اور یہ جو پروگرام ہے اور یہ جو اینکر ہے اور یہ جو نام نہاد سکالرز ہیں، یہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ امت میں فرقہ واریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اشتعال دلانا چاہتے ہیں لوگوں کو. اب مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا وہاں لاف ماری ہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، قیامت کے دن تک اس جھوٹ کو یعنی قریب بھی سچ نہیں کہا جا سکتا، سچ کا کوئی امکان ہی نہیں اس میں. وہ کہتے ہیں جی 170 علماء نے 170 علماء نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیق کی ہے اور تکفیر کی ہے، یعنی انہیں فاسق کہا ہے اور انہیں کافر کہا ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب، ہمارا چیلنج ہے آپ کو، ہم آپ کو 100 معاف کرتے ہیں، 170 میں سے 100 آپ کو معاف، اسے کہتے ہیں 100 خون معاف کرنا، ہے نا، 100 خون معاف آپ کو. اور یہ خون ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں 6105 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن رَمَا مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِ، جس نے کسی مومن کو کافر کہا، اس پر کفر کا الزام لگایا، یہ گویا اس نے اس کو قتل ہی کر دیا. یعنی کسی کو کافر کہنا جو حقیقت میں کافر نہ ہو، یہ اس کو قتل کرنے کا مترادف ہے. تو آپ نے جو 170 علماء پر یہ الزام لگایا کہ 170 علماء نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا، ظاہر ہے وہ تو مسلمان تھے، آپ کے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے اکابر میں سے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ تو اگر کسی نے ان کو کافر کہا ہے تو گویا اس نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قتل اپنے ذمہ لیا ہے، قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا اس قتل کا. تو 100 خون ہم آپ کو معاف کرتے 170 میں سے. مفتی حنیف قریشی صاحب 170 میں سے 100 آپ کو معاف کیے، صرف 70 علماء سے آپ ثابت کریں کہ انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو فاسق اور کافر کہا. تکفیر ثابت کریں علماء سے. آپ جیسے گلی محلے کے جو لوگ ہیں جن کو اپنے بھی نہیں پوچھتے، اپنے بھی جن کو کتے کہتے ہیں کہ یہ بھونک رہے ہیں، ان کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جیسے لوگوں کی بات نہیں ہے. علماء میں سے، علماء امت میں سے آپ 70 ایسے علماء پیش کریں جنہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیق یا تکفیر کی ہے، ورنہ آپ اللہ سے ڈر جائیں، آپ کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا اور پھر آپ حساب نہیں دے پائیں گے. اور آخر میں ہم ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جو ہمارے دیوبندی بھائیوں نے پیش کیا ہے، انوار الباری، یہ صحیح بخاری کی ایک شرح ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے کہ جن لوگوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا ہے ان کو ان کے علم کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا ہے. یہ صرف اعتراض کی بات ہے، کافر یا فاسق کہنے کی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے کافر یا فاسق کہا وہ تو ویسے ہی علم سے تو بالکل ہی کورے، وہ تو جاہل ہیں یا نفس پرست ہیں، جیسے ابو البقاء سبکی نے کہا. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ان کی یہ بات غلط، یہ بات غلط، یہ بات غلط، ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کر رہے ہیں کہ ان کو بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا ہے. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہاں اور وہ کہاں. جو اعتراض کرتے ہیں اور جو کافر اور فاسق کہتے ہیں وہ تو ویسے ہی جاہل ہیں اور نفس پرست ہیں، جیسا کہ ہمیں ائمہ دین نے بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ یہ لوگ باز آ جائیں اس طرح فرقہ واریت کو پھیلانے سے. ظاہر ہے کہ ایک مسلم شخصیت جو ہے عالم اسلام کی اور جو ہماری عقیدت اور محبت کا محور ہے، اگر اس پر اس طرح کی تانہ زنی کی جائے گی لائیو پروگرام میں اور پھر مین سٹریم میڈیا میں، تو ظاہر ہمارے بھی جذبات ہیں، ہم پھر ظاہر مجبور ہو جائیں گے ہم اس کوئی رد عمل دیں. ہم تو اپنے بھائیوں کو روکتے ہیں کہ آپ ان کے بڑوں کے بارے میں، اگرچہ ان کی بڑی بڑی کوتاہیاں ثابت ہیں، پھر بھی آپ ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی منفی بات نہ کریں. سوشل میڈیا پہ نوجوان لگے رہتے ہیں، دونوں طرف گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، تو ہم منع کرتے ہیں اپنے لوگوں کو بھی. لیکن کب تک ہم منع کریں گے؟ اگر اس طرح کی باتیں آپ کریں گے تو لوگ گالیاں دیں گے، پھر اشتعال ہوگا، فرقہ واریت پھر بڑھے گی، پھر لوگوں میں فساد ہوگا اور اس ملک میں خون خرابہ ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو یا ہدایت دے دے یا اس دنیا سے آپ کو اٹھا لے کہ مسلمانوں کو ایسا دن نہ دیکھنا پڑے جب وہ باہم دستوں گریباں ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سلف صالحین
اور جو اولیاء اللہ ہیں، جو اہل سنت کے اکابر ہیں، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔